ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद शकील चौधरी साहब के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होगी। एक तो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है जो मुस्लिम लीग नून, उसके जो सीनियर रहनुमा हैं चौधरी तारक फारूक साहब और हुकूमत के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, लफ्ज़ी तनाज़ा, वो कहाँ तक मज़ीद जाएगा। आज उसका तर्जमान है हुकूमत ने एक मरतबा फिर से जवाब दिया, उस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा जो ज़कात मुनाफा फ़ंड होता था, एक अरसे तक इस रियासत के अंदर ये होता रहा कि उस ज़कात मुनाफा फ़ंड पे सिर्फ इशराफिया का ज़्यादा हक हुआ करता था, आम बंदे का भी हक होता था, लेकिन उसके लिए मंजूरियाँ करवाते करवाते लोग दुनिया से चले जाते थे, लेकिन उनके इलाज मुमकिन नहीं होते थे। लेकिन जो हमारी सियासी शराफिया या ब्यूरोक्रेसी है, जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी थी, उनके इलाज के लिए एक ही दिन में पैसे निकलते थे। उनके लिए वुज़रा हैं या साबिक वुज़रा हैं, ये मंजूरी, ये जो मामला है इसको हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, फार्मर मिनिस्टर्स, मौजूदा मिनिस्टर्स आइंदा इससे इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर सकेंगे। इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा जो एक और अहम मौजू है, इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने रवायती तौर पर एक दफ़ा फिर से एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में ये जो अदवायात हैं ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। अब एक बात ज़बान ज़द आम है कि जो डॉक्टर्स हैं, बेशतर डॉक्टर्स, वो नुस्खे साइन करते हैं, वो नुस्खे लिखते हैं जिनके साथ जिन कंपनियों के नुमाइंदगान उन्हें मिलते हैं, उन्हें अकोमोडेट करते हैं। और डॉक्टर्स के हवाले से ये शिकायत अब ज़बान ज़द आम है, जैसे हमारा हर शोबा तनज़ली का शिकार है, इस शोबे के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। तो जय साहब, खुशामदीद खबरें तो आज हमारे पास बड़ी गर्मा गर्म है, तो आप बिल्कुल जनाब। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है, आपको पता है तारक फारूक साहब का जो शेरी ज़ौक़ है वो बहुत अच्छा है। जी हाँ। तो मेरा ख्याल है कि जो हुकूमती तर्जुमान हैं उन्होंने उनको उसी जिस तरह का उनका ज़ौक़ है उसी तरह का उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। हज़ारों ख्वाहिशों वाले में हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो गज़ल जवाब गज़ल जो है वो मेरा ख्याल है पेश की गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बुनियादी बात यह है, समझने की बात यह है कि देखें, ज़ाहिर है कि जहाँ से जिस हलके से, यानी भिंबर का हलका, जहाँ से चौधरी अनवारुल हक जीते हैं, पहले वहाँ पे तारक फारूक साहब जीते थे। अब ज़ाहिर है ये एक दूसरे को हराते जीतते, तो ज़ाहिर है कि वो इनका जो ये इस वक्त मौजूदा मैच चल रहा है ना, ये मैच बुनियादी तौर पर कोई सियासी जिसको कहीं जमाती नहीं है सतह पे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो सदर जमात हैं शाह गुलाम कादर साहब, वो तो ज़ाहिर है कि वो तो उनके बयानात सामने हम रखें तो वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। तो इसलिए ये ज़्यादातर जो अब जो गर्मी सर्दी है वो हल्के की जो सियासत है उसका ज़्यादा असर लग रहा है। और यकीनी बात है, जब आप हुकूमत में होते हैं बहुत से ऐसे इक़दाम करते हैं जो आपके मुखालफीन होते हैं उनको वो नहीं सूट करते, हज़म नहीं हो रहे होते जी। तो मेरा ख्याल है कि अगर ज़्यादा बेहतर होता कि इस लड़ाई को अगर ज़्यादा मुस्बत अगर अंदाज में देखा जाए कि अगर आप कोई ठेके ऐसे हुए हैं या ऐसे कोई काम हुए हैं जिसमें कोई लोगों का या मुफाद आम्मा का कोई नुकसान हो रहा है, फिर तो आप ज़रूर तनकीद करें और सारा काम करें। लेकिन अगर ऐसी चीज़ अगर नहीं हो रही या नहीं मिल रही, तो फिर ये जो एक दूसरे के ऊपर है ना कीचड़ उछालने वाला काम, मेरा ख्याल है कि अब इसको ख़त्म करना चाहिए। लोग इससे अब इतना ज़्यादा लोगों के मसाइल और भी बड़े हैं। देखिए, आज तर्जुमान हुकूमत ने जो बात की, जो अब्दुल माजिद खान है, वज़ीर हुकूमत भी हैं, चूँकि गुज़श्ता रोज़ ना चौधरी तारक फारूक साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात की, या मीडिया टॉक में उन्होंने ये कह दिया कि ये हुकूमत अदालती फैसले के बाद एक हादसे की पैदावार है। उसका जवाब उन्होंने आज ये दिया कि ये हादसे की पैदावार नहीं, 48 मेंबरों ने वोट दिए और उनका नाम भी लें अगर आप कहते हैं कि किसी ने हुकूमत बनवाई है, ये बात भी की उन्होंने। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये साबिक सीनियर वजीर हैं जो चौधरी तारक फारूक साहब, उनकी जमात ये इत्तेहाद का हिस्सा है। और पहली मरतबा ये जो 3 जमाती इत्तेहादी हुकूमत आई है रियासत के अंदर, इससे पहले ऐसा नहीं होता था ना। ये मुखालिफ इलेक्शन लड़ा करते थे, जैसे मुस्लिम लीग नून तो 2 इलेक्शन ही मेरा ख्याल है, तीसरा इलेक्शन लड़ा इन्होंने। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, बाकी जमातें थीं। तो 3 जमाती इत्तेहाद को उन्होंने तो बड़ा खुशाइंद करार दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि साथ साथ तनकीद भी उन्होंने की कि नून लीग का जब दौर था, 1 माह के अरसा में 6000 से ज़ायद जो
ملازمین تھے یا پوسٹیں تھیں، ملازمتیں تھیں، ان کو فروخت کرنے کا الزام بھی عائد کر دیا. ٹھیک ہے، دیکھیں 2026 تک انتظار کریں چودھری طارق فاروق صاحب. نہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں بلال، آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے جو سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، اکثر ٹرک گزرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے محنت کر حسد نہ کر. تو میرا خیال ہے ہر دو فریقوں کے لیے یہی ہمارا مشورہ ہے کہ محنت کریں، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کر کے نشاندہی کریں، اور تنقید برائے تنقید نہ کریں، اس سے حلقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آگے اب یہ ہونا ہے کہ چودھری طارق فاروق صاحب، میں نے کئی پروگرامز میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جو آزاد کشمیر میں اتحادی ہے، یہ جماعت، یہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ اپنے مسائل بتانا چاہ رہے ہیں. اب یہ کیا ہے، آزاد کشمیر میں نون لیگ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. کسی کو شک ہے تو وہ اپنا شک دور کر لے، لیکن اس کے باوجود پتہ ہے کیا ایک اور چیز، نہیں بٹی تو ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ جس کو کہیں بہت پڑھے لکھے اور بہت سلجھے ہوئے جو سیاستدان، اگر میں سمجھتا ہوں میری نظر میں، تو وہ اگر آپ پورے آزاد کشمیر کی سیاسی منظرنامہ دیکھ لیں تو طارق فاروق صاحب اور چودھری انوار الحق صاحب اچھے پڑھے لکھے، صاحب مطالعہ اور اچھے نظر ہوتی ہے ان کی نظر ہوتی ہے. لیکن ابھی چونکہ اگلی جو بات چل رہی ہے تو میرا خیال یہ وہی ہے کہ محنت کریں، حسد نہ کریں. لیکن آگے اب یہ ہوگا، دیکھیں میں نے کہا کہ یہ پارٹی ہوگی دو حصوں میں تقسیم. کسی کو شک ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ کر لے دور. ایک گروپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ حکومت میں رہ جائے، دوسرا گروپ یہ چاہ رہا ہے کہ اس حکومت میں نہ رہ جائے، جس میں طارق فاروق صاحب بھی شامل ہیں، فاروق حیدر خان بھی شامل ہیں، کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کے لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلیگ ہولڈر ہیں، وہ پرائم منسٹر سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، انہیں وہ بھی تسلیاں دیتے ہیں. اب میں اس کی پوری بات آپ کو آگے بتاؤں کہ ان دنوں میں چودھری طارق فاروق صاحب کوشاں ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب سے ٹائم لے کے ملنا چاہتے ہیں اس صورتحال کے تناظر میں کہ اب حالات آزاد کشمیر کے اندر ایسے ہوں گے، اور پارٹی پریزیڈنٹ اور یہ جو سابق وزیر اعظم ہے فاروق حیدر خان اور طارق فاروق، یہ ایک پیج پہ آ گئے، اور شاہ غلام قادر اور ان کے ساتھ وہ گروپ دوسرے پیج پہ ہے. اس کے علاوہ باقی مسائل بھی ہیں پارٹی کے اندر، لیکن طارق فاروق صاحب ان دنوں میں جائیں گے، ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے بلال چودھری انوار الحق صاحب کو بھی تھوڑا سا اب معاملات کو کھولنا چاہیے، کیونکہ اکثر وہ ہمارے دوست ہیں رؤف کلاسرا، وہ لکھتے ہیں نا کہ میرے بعد ہے نا کہ یا میں ہوں یا میرے بعد قیامت ہے. تو اگر آپ بالکل گھنٹہ گھر بن جائیں گے ہر چیز کے لیے، اور ہر چیز کے لیے ہی آپ کے سائن کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کی اجازت اور مرضی اور منشا کے بغیر کچھ ہوگا نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، اور جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اس وقت، تو اس میں کچھ میرا خیال ہے کہ جو لوگوں کے کام ہوتے نظر آئیں گے جلدی، آئندہ چند دنوں میں یہ کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. چلیں جی، اب دوسرا موضوع ہے زکوٰۃ. ہاں جی، زکوٰۃ تو بیسیکلی دیکھیں آپ، یہ ہوتی ہے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، یا جن کا کوئی آسرا نہیں. اور اگر آزاد کشمیر میں دیکھا جائے جی ہاں، تو سب سے زیادہ اگر افسوسناک، قابل مذمت اگر کوئی بات ہے نا، تو وہ کیا ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم اکٹھی ہوتی تھی بلال، وہ اکٹھی ہوتی تھی، بینکوں میں جمع ہوتی تھی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے جب آپ کو پتا ہے کہ بینکوں میں جو کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر منافع ملتا ہے. وہ منافع باقاعدہ جس کو کہا جائے کوٹے تھے، وزیر اعظم کا کوٹا تھا، وزراء کا کوٹا تھا کہ جناب آپ یہ جو منافع زکوٰۃ ملتا ہے یہ آپ اپنے کوٹے کے مطابق آپ کہیں پہ بھی اس کو لگا دیں. اور وہ لگتا کس بات پہ تھا؟ مثلاً کوئی سیاستدان ہے، کسی کو مطلب کہتا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی ہوا کہ ہم نام نہیں لیتے، ہمیں نام پتہ ہے، لوگوں کو بھی، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ غیر ممالک میں جو علاج معالجہ ہے وہ وہاں سے اس کے خرچے یہاں سے اٹھائے گئے. ٹھیک ہے، پولیٹیشین کا علاج ہوا 13 کروڑ روپے آزاد کشمیر، بالکل ایسا ہوا. اور یہ بھی ایک عام آدمی ہے جو یہ بھی سنا کہ کسی کا وزن جو ہے، وزن کم کرانے کے لیے پتہ نہیں کتنا پیسہ دے دیا گیا. منافع زکوٰۃ صاحب جو آزاد کشمیر کا اب مستحقین کو، یہ تو یہ سابق وزیر اعظم جو گزرے ہیں قیوم نیازی صاحب، انہوں نے ان کا جو پیسے تھے وہ بڑھائے، اور ساتھ جہیز فنڈ میں دیکھیں زکوٰۃ جن کو لگتی تھی، جن کا حصہ تھا، ان کو کیا آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں جہیز فنڈ تھا جو 10,000 روپے دیا جاتا تھا شادی شدہ جوڑے کو. اگر کسی بندے نے اپنی ابھی بھی جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ 6,000 روپے ہے نا سالانہ، جس کو آپ بڑھا کے اب 24,000. بتانا چاہ رہا تھا، اس میں نے سٹوری بھی کی تھی کہ 2,000 روپیہ فی خاندان کو دی جاتی تھی آزاد کشمیر میں.
اور زکوٰۃ سب سے جو بری بات اس میں دیکھی کہ حیران کن بات، یہ جتنی زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی تنہائیں پنجاب میں، فیڈرل میں یا دیگر صوبوں میں جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو نارمل میزانیہ پہ شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن آزاد کشمیر میں نہیں کیا گیا۔ اب کیا ہوتا تھا، جتنی زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی اس زکوٰۃ سے انہوں نے بیشتر شہروں کے اندر محکمہ زکوٰۃ کے دفاتر کرائے پر ہیں، وہ کرائے بھی دیے جاتے تھے، سارا کچھ، دفاتر کے باقی اخراجات، گاڑیوں کے پیٹرول، اچھا آپ گاڑیاں دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، جو اس زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی گاڑی ہے وہ فارچونر ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسوں کے منافع سے اس میں تیل پڑتا رہا، جی عمارتوں کے کرائے، ان کے ٹی اے ڈی اے، ان کے جو اخراجات تھے وہ اس زکوٰۃ میں سے پہلے نکالا جاتا تھا، وہ حصہ جو بچ جاتا تھا وہ مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا جہیز فنڈ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تو کیوم نیازی صاحب نے آ کے جو سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے تھوڑا بہت بہتری کی اس میں، میرا خیال 50,000 روپیہ اب رکھا ہے، 10,000 روپیہ کوئی بھی کسی مستحق کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اگر آزاد کشمیر حکومت سے جہیز فنڈ چاہیے تو وہ پہلے درخواست دیتے تھے، اس کے ساتھ بعد اس بچی کا نکاح نامہ لگتا تھا، چکر لگاتے تھے، چکر لگا کے چکر 1.5 سال بعد جو ہی کسی اسکیم میں پیسے آتے تھے تو وہ جناب انہیں 10,000 روپیہ مل جاتا تھا، یہ تھا سلسلہ، کوئی کوٹے کا اس میں نہیں تھا۔ اب دیکھیے نا کہ اب یہ جو بات کی ہے انہوں نے، اب تو وزیر اعظم وزراء کا زکوٰۃ کی سالانہ آمدن پر کوٹا، بیرون ملک علاج، یہ پرائم منسٹر نے بہت اچھا کام کر دیا، نہیں یہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ جو جتنے بھی اپنے استحقاقی کوٹے تھے وہ سارے ختم کیے ہیں، لیکن سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت مستحقین زکوٰۃ ہیں وہ کل جو لسٹ ہے وہ 35,000 ہے، اور مجھے اس کے اوپر وہی اعتراض ہے کہ یہ جو لسٹ ہے 35,000 ہے، یہ کیسے لوگ ان کو یہاں نام ڈالا گیا، کیسی ویریفیکیشن ہوئی، کیونکہ سیاسی لوگوں کے آپ کو مذاق کیا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے جس کو کہنا ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ آپ نے لسٹیں بنائی، اقربا پروری اس میں ہوئی، ٹھیک ہے جی، پسند ناپسند بنی اور یہ وہ لسٹ بنی۔ اس چیز کا بہت سختی سے کام ہونا چاہیے کہ یہ 35,000 کی جو لسٹ ہے اس کا پراپر طریقے سے ہونا چاہیے۔ جس کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا تھا حکومت نے، چیئرمین زکوٰۃ لگا دیا، بالکل ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ لگا دیا، فلاں لگا دیا، اس کی وجہ سے یعنی یونین کونسل تک بھی ایک زکوٰۃ کا جو چیئرمین تھا یا ممبر زکوٰۃ کونسل، ممبر زکوٰۃ کمیٹی، سیاسی سفارش، وہ لوگوں کو اپنے من پسند لوگوں کو بھی اس میں لاتے رہے، مستحقین، یہی تو نظام تباہ ہے۔ اب یہ چیزیں بھی نا پرائم منسٹر کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے لسٹیں مرتب ہوں۔ اب جیسے آپ آٹا دیکھ لیں، اب اس کی چھان بین ہو، اس کی پراپر طریقے سے چھان بین، یہ جو لسٹیں ہیں اس کی پراپر طریقے سے چھان بین ہو اور پھر دوبارہ یہ بنائیں تاکہ واقعی جو مستحقی کی ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ روایتی انداز سے وہ تو رہتی ہے، روایتی ہے، دنیا ترقی کی منزلیں طے کرتی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، دنیا کے پاس بڑا جدید میکانزم آ گیا۔ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، نا جو اس وقت صورتحال ہے اس سے بھی خوفناک چیز جو ہے، اس چیز سے بھی خوفناک چیز یہ ہے کہ جو ہم لوگ دوائی کھاتے ہیں اس نظریے سے یا اس خیال سے کہ یہ مجھے آرام دے گی، وہ دوائی جعلی ہوتی ہے، 2 نمبر ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، اور ہم اس چکر میں ٹیکے بھی لگوا رہے ہیں، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، اور سب سے بڑی کون ہے، ہاں جی کون ذمہ دار؟ دیکھیں جی بالکل کنٹرول ہی نہیں ہے نا، آپ دیکھیں نا، وہی تو اب یہ صورتحال بنی۔ آزاد کشمیر میں ڈی ٹی ایل نہیں تھی، ڈرگ ٹیسٹنگ لیب بن گئی، اس کا فارم 6-7 ہی آؤٹ نہیں ہو رہا تھا، لسٹیں آتی ہیں ڈریپ سے آتی ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ ادویات یا یہ ادویہ جو دوایا ساز کمپنی ہے، دوا ساز، یہ ان کی پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہم نے سیل کر دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے آزاد کشمیر میں چل رہی ہیں۔ اب ان دنوں میں جو انہوں نے جو فہرست آئی ہے نا، اس میں باقاعدہ 100 دوائیاں ایسی ہیں جن کے باقاعدہ نام دیے گئے ہیں، جی ہاں، جن کے نام دیے گئے ہیں اور جن کو کہا گیا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، جی ہاں، لیکن جب تک اس کو پکڑ نہیں ہوتی، جب تک یہ رکاوٹ ہوتی نہیں، جب تک تادیبی کارروائی نہیں ہوتی، اس وقت تک میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی ہمارے ہسپتالوں میں، کلینکس میں، ہر جگہ پہ یہ دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ خدارہ اس کو بند کریں، پکڑیں ان کو۔ لیکن چوئی صاحب آپ جن سے مطالبے کر رہے ہیں نا، ہاں جی، ان سارے کالے دندوں کے ذمہ دار وہی ہیں، جی ہاں، آپ انہی سے بات کر رہے ہیں، یہ کیا پکڑیں گے کسی کو؟ انہوں نے تو نوٹ پکڑنے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ جو چیف ڈرگ انسپیکٹر صاحب ہیں، انہیں پرائم منسٹر صاحب کو کھڑا کرنا چاہیے نا کٹہرے میں، بھائی ادھر آؤ، اپنی سالگرہ دکھاؤ مجھے کارکردگی۔ آزاد کشمیر کے اندر جتنی جعلی اور 2 نمبر ادویات فروخت ہو رہی ہیں ان میں تمام ڈسٹرکٹس کے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں
اگر وہ انوالو نہیں ہے جی ہاں تو ان کی رضامندی اگر شامل نہیں ہے تو ان کی خاموشی اور چیکنگ نہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اب یہ جو 100 کی فہرست ہے میں اب اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں. یہ اب وزیر صحت کی سربراہی میں چونکہ ہے تو فوٹو سیشن کے شوقین ہے وہ بھی, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک 3 نومبر کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, 30 نومبر کا وزیر صحت صاحب کی سربراہی میں میٹنگ ہوتی ہے. اس میں ایک لیٹر جو اب ہم سکرین پہ چلا رہے ہیں, ہمارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈائریکٹر صاحب DTI میرپور, ڈپٹی ڈائریکٹر کنٹرولر جو ہیں, انسپیکٹرز ہیں پورے آزاد کشمیر کے جو ہیں, انہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وزیر صحت کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں جناب وزیر صحت عامہ نے ڈرگ انفورسمنٹ ٹیم آزاد کشمیر کے لیے مارکیٹ سے جو جعلی ادویات ہیں یا سب سٹینڈرڈ ادویات کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ ان کی سیل کو جو ہے وہ ان کے ڈرگ سیل لائسنس کے جو ہیں وہ کوالیفائڈ پرسن کے ڈپلوما جات کی ویریفیکیشن کروانے کی ہدایت فرمائی ہے. جو ہمارے میڈیکل سٹورز ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فارماسسٹ ہو وہی ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی خوفناک موضوع ہے. اس سے خوفناک بات یہ ہے جو ہے نا اس میں نہیں میں آپ کو بلال بتا رہا ہوں کہ اس سے خوفناک بات یہ ہے کہ ایک تو یہ دوائیاں ہیں نا جو کہ خراب ہیں, پھر یہ ہے کہ ہم لوگ وائٹامن جو کھا رہے ہیں, وائٹامن اور یہ جو ہماری مختلف طاقت آور جو دوائیاں ہیں جو یہ جو ہم, اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں, یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں معذرت کے ساتھ یہ اپنے نسخے میں لکھ دیتے ہیں کہ آپ یہ فوڈ سپلیمنٹ کھا لیں, یہ وائٹامن کھا لیں. بہت ظاہر ہے کہ وہ آیا ہوتا ہے, میڈیکل ریپ آیا ہوتا ہے, سارا کچھ ہے. اور ان دوائیوں کی وجہ سے یہ جو طاقت بڑھانے والی دوائیاں ہیں اور مختلف آپ کو پتہ ہے کہ یہ نسخے جو چلتے ہیں کہ آپ کی طاقت میں 100 گنا اضافہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہے. ہاں جی, اب اس کو دیکھیں کہ خوفناک ہمارے جو کڈنی فیلئر کا بہت بڑا آزاد کشمیر میں جو ایک ریزن ہے وہ یہ ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ جو اس کے ذمہ دار میں پھر سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ منسٹر پکڑیں اور یہ چیف ڈرگ انسپیکٹر ہیں جو 10 جس ضلع سے 2 نمبر دوائی نکلے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسپیشل پاور ایکٹ کے خلاف کارروائی کی جائے. ان لوگوں کو نوکریوں سے جب فارغ کیا جائے گا نا, یا سخت سزائیں دی جائیں گی, تلوار لٹکے گی تو پھر بات ہوگی, تبھی کنٹرول ہوگا. اب یہ جو لسٹ 100 کمپنیز کی آئی ہے جو سب سٹینڈرڈ اور اس میں جعلی بھی بتائی گئی ہیں, انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ادویات ہیں, یہ کوئی انہوں نے تو نہیں بنائی, آزاد کشمیر حکومت کے ان ذمہ داروں نے. یہ ڈریپ کی فہرست ہے, یہ ڈریپ کی فیڈرل ادارے کی, یہ انہوں نے بتایا کہ بھائی وہاں یہ دوائیاں نہ بیچیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو آزاد کشمیر والے کیا ہیں, آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہیں, یہ تو مال بناؤ اسکیم میں لگے ہوئے ہیں نا, تعلقات پالتے ہیں. اب تمام میڈیکل سٹورز کو میرا نہیں خیال یہ جو موجودہ نظام ہے اس کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. سب مشکل ہے, ہم کن لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا, معاشرہ تباہی کی طرف چلا گیا اور سب چیزیں جو ہیں وہ کھلے عام مل رہی ہیں. لیکن یہ جو ادویات کی لسٹ ہم نے چلا دی اب اسکرین پہ, لوگ ایسی کمپنیوں سے اور سوال کریں میڈیکل سٹورز پہ بھی جا کے, لیکن لوگ بھی کتنا لڑیں گے جھگڑیں گے. چلیں, ہم نے تو بات چیت کرنی تھی, چیزیں زندگی کا معاملہ, انسانی زندگی کا ہم تک جو چیزیں آئی ہم نے شیئر کر دی. چوئی صاحب پھر اجازت لیں. جی بالکل جناب, جی بہت بہت شکریہ. مجھے محمد بلال رفیق کو محمد شکیل چوئی صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ. You are watching Opinion HD.